रहनुमा कोई और है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम ख़वातीन व हज़रात को बहुत ही मुबारक हो कि आप तसलसल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और सिफ़ात के बारे में और दीगर जो आपसे मुतअल्लिक़ा चीज़ें हैं उन उमूर के बारे में आयात समाअत फ़रमा रहे हैं, उनका दर्स समाअत फ़रमा रहे हैं। ये बहुत बड़ी सादत की बात है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को मौज़ूए बहस बनाएं और मुस्बत अंदाज से आपकी सीरत का और दीगर चीज़ों का मुताला कुरान की रोशनी में करें। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी बात है और ये उसी को सादत हासिल होती है। सही बात है कि जिसको अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको मौका मुयस्सर है, वक्त भी है, लेकिन वो इन चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं, वो सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, समझने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये उनके लिए अफसोस का मकाम है। हम उनके लिए भी अच्छा ही गुमान रखते हैं और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको भी हिदायत अता फ़रमा और आखिरत के दर्जात की बुलंदी अता फ़रमा। लेकिन ये हो सकता है कि ऐसे हज़रात जो इस वक्त इस किस्म के मौक़े से फ़ायदा उठाकर आखिरत के दर्जात की बुलंदी का सामान कर सकते हों लेकिन ना करें, तो ये मौत के वक्त पछताएँ। क़ब्र में हो सकता है इनको अफसोस हो, मैदान माशर में हो सकता है कि ये शर्मिंदगी में मुब्तला हो जाए। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इस किस्म के जो प्रोग्राम हैं जिनमें फ़ुज़ूल हम कोई देखें इधर उधर की बात नहीं करते हैं, टू द पॉइंट गुफ्तगू होती है और कोशिश ये करते हैं कि एक नई सोच, एक फ़िक्र आपको दें, या अगर सोच नई नहीं है, पुरानी ही है, तो उस पुरानी लेकिन मुस्बत सोच के अंदर एक की तौसीक़ हो जाए, उसमें एक तक़वियत पैदा हो, मजबूती पैदा हो जाए। और ये बहुत बड़ी बात है कि बाज़ चीज़ें हमने बहुत पहले सुनी भी होती हैं, वो जहन में भी होती हैं, लेकिन उनके असरात आहिस्ता आहिस्ता कम से कम होते चले जाते हैं। असरात, उनके रिज़ल्ट, उनके नताइज, उनकी बरक़ात, जब हम दोबारा उसको सुनते हैं तो एकदम जैसे बैटरी होती है ना, एकदम रिचार्ज हो जाती है, तो फिर फ़ौरन पावरफुल हो जाती है, तो बैटरी चार्ज हो जाती है। फिर एकदम जहन के अंदर तमाम वो ख़यालात मुस्तहज़र हो जाते हैं, फ़िक्रें मुस्तहज़र होती हैं, अफ़कार, सोचें हाज़िर हो जाती हैं और उनसे फिर इंसान को एक बहुत बेहतरीन तक़वियत हासिल होती है। तो इसलिए हमने ये इंतखाब अभी किया है और ये हमारा फॉर्मेट भी है कि किसी एक मौजू का इंतखाब करने के बाद उससे मुताल्लिक़ आयात आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं बमाए तफ़सीर। तो अभी जो मौजू चल रहा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हैं, आपकी सिफ़ात हैं, आपके कमालात हैं, फ़ज़ाइल हैं, अल्लाह तबारक व तआला की आपसे महबूबियत है, प्यार है और आपके दुश्मनों की ज़िल्लत और मज़म्मत है और आपकी बारगाह के आदाब हैं। इनको हमने मतलब अपना टॉपिक बनाया हुआ है और अब तसलसल से इनके बारे में समाअत फरमा रहे हैं। तो मज़ीद आगे देखिए, ये सूरह तौबा की आयत नंबर 24 है। इसमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फ़जीलत का बयान है, कमाल का बयान है। अल्लाह ताला हमें मुखातब करके इरशाद फरमाता है, लेकिन पहले अपने हबीब से फरमा रहा है और फिर हमें गोया कि एक तालीम दी जा रही है। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल ए हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, इन काना आबाउकुम, कि अगर हों तुम्हारे आबा व अजदाद, व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम और तुम्हारी बीवियाँ, व अशीरतुकुम और तुम्हारा ख़ानदान, व अम्वालु निक़तरफ़्तुमूहा और तुम्हारे वो माल जिनको तुमने कमाया है, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा और वो तुम्हारी तिजारत कि जिसमें तुम नुकसान का डर रखते हो कि कहीं नुकसान ना हो जाए, बिज़नेस तो तुम्हारा चल रहा है मसलन, व मसाकिनु तरदौनहा और तुम्हारे वो मकान जिनको तुम पसंद करते हो, महबूब रखते हो। अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुम इन चीज़ों को कि अपने आबा अजदाद, ए हबीब अगर तुम अपने आबा अजदाद, आप इनसे फरमाइए कि अगर तुम अपने आबा अजदाद, अपने बेटों, भाइयों, बीवियों, दीगर ख़ानदान वालों, अपने मालों, अपनी तिजारत और अपने घरों को अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही, ज़्यादा महबूब रखते हो अल्लाह तबारक व तआला से, उसके रसूल से और उसकी राह में कोशिशें करने से, जिहाद करने से, तो फ़तरब्बसू, तो तुम थोड़ा सा सब्र करो, इंतज़ार करो,
حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب تم پر مسلط فرمائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالی فاسق قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں اب جہاد کا دور تو رہا نہیں ہے، وہ اسلامی جہاد کو تو ابھی فی الحال اس کو ہٹا دیجئے، باقی رہا اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہمیں دعوت دے رہا ہے، دیکھیں سوچ اور فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ اگر تم دیکھیں انسان فطری لحاظ سے بہت ساری چیزوں سے محبت رکھتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ باقی چیزوں کی محبتیں ہوتی ہیں، اللہ نے فطرت بنائی ہے، وہ ہم سے زیادہ ہماری فطرت کے بارے میں جانتا ہے، طبیعت کے بارے میں جانتا ہے، قلبی میلان کو وہ ہم سے بہتر سمجھتا ہے، لیکن ہمیں ایک امتحان میں مبتلا کیا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں تمہاری محبوب ہیں، لیکن اگر تم نے ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کی تو بس پھر سمجھ لو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کو یہ آپ سمجھ لیجئے اس کے مخاطبین اس زمانے کے کفار ہیں، ہم اپنے مسلمانوں کو ہٹا لیتے ہیں، پہلے اس کی بات کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے ان کفار کو کہلوا رہا ہے کہ اے کفار، تم اپنے گھروں سے محبت کرتے ہو، ماں باپ سے، خاندان سے، تجارت سے، اپنی جانوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرتے ہو، تمام چیزیں، لیکن تمہیں اب اللہ تعالیٰ کے رسول سے، اللہ تعالیٰ سے ان سب سے زیادہ محبت کرنی ہوگی۔ تو یہ کون سی محبت کی دعوت دی جا رہی تھی، ان کو کس محبت کے امتحان میں مبتلا کیا جا رہا تھا، اس میں تھوڑی سی بات سمجھ لیں، پھر میں مسلمانوں کی طرف بھی آتا ہوں کہ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری۔ اختیاری کا مطلب تو یہ ہے کہ جو ہماری قدرت و اختیار میں ہو، اور غیر اختیاری محبت وہ جس میں ہمیں کوئی اختیار نہ ہو، بے بس سے ہوتے ہیں جیسے انسان، یعنی اس کا اپنا ارادہ، اس کی انٹینشن، اس کی نیت وغیرہ کوئی اس کے پیچھے نہیں ہوتی، خود بخود ہی بس محبت ہو جاتی ہے، یہ غیر اختیاری محبت کہلاتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ ماں باپ سے محبت، کہ انسان تکلفاً محبت اختیار کرتا ہے، نہیں، بہن بھائیوں سے ہے، اپنے مال سے ہے، اپنے گھر سے ہے، اپنے کاروبار سے ہے، اپنے دوستوں سے محبت ہے، حتیٰ کہ گھر کے پلے ہوئے جانور سے انسان کو محبت ہوتی ہے، پیسے سے محبت ہوتی ہے، اپنی گاڑی ہے، کار ہے، آپ کی اسکوٹر ہے، اس سے محبت ہو جائے گی۔ تو کیا اس محبت کے لیے انسان کو تکلف اختیار کرتا ہے؟ نہیں، یہ غیر اختیاری محبت ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان کفار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے سلسلے میں اسی غیر اختیاری محبت کا مکلف بناتا تو یہ قطعاً غیر مناسب تھا، کیونکہ یہ تو ہماری قدرت و اختیار میں نہیں ہے۔ تو پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ قدرت و اختیار میں جو چیز نہیں ہے ہمیں اس چیز کا مکلف بنا دیا جائے کہ اب تمہیں ایسا کرنا ہے؟ جیسے بالفرض اگر ایک شخص درخت پہ نہیں چڑھ سکتا اور ہم کہیں کہ تمہیں درخت پہ چڑھنا ہے، تو یہ بیچارے کو کیسے کام کا مکلف بنا رہے ہیں کہ جو اس کی قدرت و اختیار میں ہی نہیں ہے، تو پھر یہ حکم دینا ہی خلاف حکمت ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خلاف حکمت کام کرنے سے پاک و صاف ہے۔ اچھا، دوسری محبت ہوتی ہے اختیاری، جو ہمارے باقاعدہ اختیار میں ہے، ہم اس کا قصد کر سکتے ہیں، ارادہ کر سکتے ہیں، اس کی علامات ظاہر کر سکتے ہیں اپنے ارادے کے ساتھ، وہی یہاں مطلوب ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکم کو تمام کے احکام پر فوقیت دے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی پسند کو تمام لوگوں کی پسند پر مقدم رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی ناپسندیدگی کو دوسروں کی ناپسندیدگی سے زیادہ جانیں۔ اور اس میں دیکھیں اب یہ اختیار میں ہے کہ میرے سامنے دو حکم ہیں، ایک میرا دوست کہتا ہے ایسا کر لو، لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھتا ہوں اس میں اس کے خلاف حکم ہے کہ ایسا کرو، مجھے کس کی بات ماننی چاہیے؟ اگر میں نے دوست کی بات مان لی تو ثابت ہوگا کہ دوست کی محبت نبی کی محبت سے زیادہ ہے، اور اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان کے دوست کی بات کو رد کر دیتا ہوں تو یہ اس بات کی ظاہری علامت بنے گی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کفار سے گویا کہ بیان فرما رہا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد، اپنی اولاد، اپنے بھائیوں، اپنی بیویوں، اپنے گھر بار، اپنی تجارت، اپنے کاروبار اور اپنے مکانوں کی وجہ سے جو چیز اختیار کر رہے ہو، ان کی جو تقاضے ہیں انہیں پورا کر رہے ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں اس کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہے ہو، اس کے خلاف ان کی بات مان رہے ہو، ان کے تقاضے پورے کر رہے ہو، لہٰذا معلوم ہوا کہ تم نبی کریم سے محبت نہیں رکھتے ہو، ان چیزوں سے زیادہ محبت رکھتے ہو۔ جب ایسا ہے
تو تم گویا کہ امتحان میں ناکام ہو گئے۔ تمہیں اگر امتحان دنیاوی امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اب ہونا یہ چاہیے کہ جب رسول کا حکم آ جائے، مثال کے طور پہ سرکار فرما رہے ہیں چلنا ہے کہیں باہر، اور دل چاہ رہا ہے اپنے باغات میں بیٹھنے کا، ٹھنڈے سائے ہیں، میٹھے پانی کا چشمہ ہے، کھجوریں لگی ہوئی ہیں، تو وہ چیزیں آپ کو کھینچ رہی ہیں۔ وہ کیا تقاضا کر رہا ہے؟ باغ کیا تقاضا کر رہا ہے؟ اس کے گھنا سایہ، ٹھنڈی ہوائیں، میٹھا پانی۔ یہ کس بات کا تقاضا کر رہا ہے؟ یہیں ٹھہرو۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرے ساتھ چلو۔ اب محبت کا امتحان ہے۔ اب اگر ایک انسان نبی کریم کے حکم کو فوقیت دے کے اس تقاضے کو ختم کر دیتا ہے تو یہ گویا کہ اس نے اپنے آپ کو امتحان میں کامیاب کروا لیا۔ اس کا اللہ تعالیٰ مکلف بنا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب سے سب سے زیادہ محبت کرو۔ کیا مطلب؟ کہ جب تمہیں بیویوں، ماں باپ، بچوں، مال دولت، گھر بار، باغات، ان کے تقاضے اپنی طرف کھینچ رہے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس کے خلاف کی طرف بلا رہا ہو، تو پھر تم محبت کا ثبوت دینا تم پہ واجب ہے کہ نبی کریم کا کہنا مانو، ان سب کے تقاضوں کو فراموش کر دو۔ اور کفار اس امتحان میں ناکام ہوئے، پوری طرح ناکام ہوئے۔ کسی نے کہا کہ ہم نبی کی اطاعت نہیں کرتے، ہم تو اس پہ چلیں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہم نبی کا کہنا نہیں مانتے اس لیے کہ ہمیں اپنی بیویاں زیادہ عزیز ہیں، ہمارا بچے عزیز ہیں، ہمارا مال، اسباب، ان کو چھوڑ کے چلے جائیں، نہیں ہم نہیں مانتے۔ تو وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ناکام رہے، تباہ ہوئے، اور جو حالت کفر میں مرے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ اب آ جائیے اس طرف مسلمانوں، ہمارے ہاں یہ بھی معاملہ ہے، فطری لحاظ سے ہم بھی بہت سی چیزوں سے محبت رکھتے ہیں، اپنے مال ہے، دوست ہیں، ماں باپ ہیں، استاد اساتذہ ہیں، اپنی صحت ہے، اپنی گاڑی ہے، بہت ساری چیزیں، اور ان کی اپنی اپنی ہر چیز کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، تو بس یہ اختیاری محبت ہمیں اختیار کرنی ہوگی۔ وہ یہ کہ اگر اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر نہ ہم ماں باپ کو دیکھیں، نہ بیوی بچوں کو، نہ دوست احباب کو، نہ کاروباری نقصان کو، اب نبی کا کہنا ماننا بس۔ اگر ایسا ہے تو گویا کہ آپ نے ثبوت فراہم کر دیا ہے کہ آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام کی محبتوں سے غالب ہے۔ اسی طرح اگر پسند ناپسند کا معاملہ آیا، مثلا آپ کی بیوی زوجہ کہتی ہیں کہ مجھے داڑھی پسند نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو، اور یہودیوں کی صورت مت بنو۔ اب آگے امتحان، اب ہمیں محبت اختیاری کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں بیویاں اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو، اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو مسلمان پہ دنیا میں تو عذاب نہیں آئے گا اجتماعی طور پہ اللہ کے حبیب کے صدقے میں، لیکن آخرت میں گرفت کی صورت میں تو یہ عذاب ہم پہ مسلط ہو سکتا ہے نا۔ تو گویا کہ اب ہمیں اختیاری محبت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اب محبت رسول کی اختیار کرو، بیوی کی نہیں۔ اور اس کا تقاضا کیا ہے کہ بیوی اگر خلاف شرع کام کا حکم دے رہی ہے تو آپ اس کو ڈانٹے ڈپٹے نہیں چلیں، اسے برا بھلا نہیں کہیں، لیکن اس کا کہنا بھی نہ مانیں، اللہ کے رسول کا کہنا ماننا ہوگا۔ اگر آپ یہ کر لیں گے تو گویا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور اپنی بیویوں سے کم محبت رکھتے ہیں، اور یہی تقاضائے شریعت اور تقاضائے قرآن اور ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تقاضا تھا، مطالبہ تھا، جس کو ہم نے پورا کر دیا۔ ایسی اگر ایک چیز کو اللہ کے نبی ناپسند فرمائے اور دوسرے پسند کریں تو محبت کا امتحان ہے۔ اب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب رکھنا ہے، کیا مطلب؟ ایسی علامت اختیار کرنی ہے جو اس بات کو ظاہر کر دے کہ ہمیں نبی سے زیادہ محبت ہے اور دوسروں سے کم ہے۔ مثال کے طور پہ دوست کہتے ہیں آؤ یار فوش فلم دیکھتے ہیں، کوئی خراب کام کرتے ہیں مثال کے طور پہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرتے ہیں، یقینی سی بات ہے۔ تو اب نبی کی ناپسندیدگی کو دیکھیں یا ان کی، کیونکہ دوست اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ تعاون نہ کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اب یہ امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تمہیں ان تمام دوست احباب سے بھی نبی کو زیادہ محبوب رکھنا ہے۔ جب رکھنا ہے تو اس کا مطلب ہمیں یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ پھر ایسا عمل اختیار کرنا ہے جو اس بات کو ظاہر کر دے، اس بات کی ظاہری علامت بن جائے کہ تمہیں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے۔ تو لہٰذا وہ پھر یہی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو سرکار ناپسند کر رہے ہیں میں اس کام کو کبھی نہیں کروں گا، چاہے تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ۔ تو یہ لیکن اس امتحان پہ پورا کون اترے؟ ہمیں پہلے ماں باپ عزیز ہوتے ہیں، بیوی بچے، بیٹے، دوست احباب، رشتہ دار، فاسق و فاجر لوگ، شرابیں پینے والے،
چرسیں پینے والے بے نمازی لوگ ان کی بات مان لیں گے، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانیں گے، اور پھر بھی ہم سے بڑھ کے عاشق رسول کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمیں کاروبار زیادہ عزیز ہے، چاہے کتنے ناجائز طریقوں سے کاروبار ترقی کریں گے، اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں ایسا نہ کرو، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں خوش فہمی سے باہر نکلنا ہوگا، خصوصاً وہ لوگ کہ جو لوگوں کی جھوٹی تعریفیں اور ان کی خوشامدیں سن کر بہت بڑے بن چکے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ ایک مٹی کا ڈھیر ہے، لوگوں کی تعریفیں اور ان کی خوشامدیں، ایسا ڈھیر کہ بس آپ اوپر تک چڑھ گئے کسی طریقے سے اور ذرا وہ ہلے نہیں کہ ریت ایک دم بکھر جائے گی اور آپ سیدھے نیچے آئیں گے۔ تو ریت اگر بہت ساری آپ جمع کر دیں تو اس کی بلندی بہت نظر آتی ہے، لیکن اس میں سختی نہیں ہوتی ہے، لہذا کوئی بھاری وزن رکھیں گے تو یہ دب جائے گی۔ ایسے ہی ہوگا کہ جس نے اپنی عروج کی بنیاد جاہل قسم کے لوگوں کی رائے پر رکھی ہو، خوشامدیوں کی رائے پر رکھی ہو، تو اس کو یہ کمال بہت کم وقت کے لیے حاصل ہوگا۔ ذرا آپ لوگوں کے خلاف کچھ معاملہ کر کے دکھا دیں، سارے بدزن ہو جائیں گے 2 منٹ میں۔ ابھی آپ عاشق رسول تھے، ابھی آپ فاسق و فاجر ہو جائیں گے 2 منٹ کے اندر۔ تو اس لیے اس مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اپنے آخرت کی تباہی کو مول لے لینا میرے خیال میں بالکل بہتر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت، ان کی اتباع، ان کی محبت، ان کا کہنا ماننا یہ ضروری ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ اس میں سرکار کے لیے بڑی مدح کا پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فوقیت دی ہے کہ یہ حبیب، اس حبیب کا کہنا مانو۔ یہ حبیب جب کسی کا حکم دے دیں کوئی کسی چیز کا، تو سب کے حکم ٹال دو، ان کے حکم کو فوقیت دو۔ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری چیزوں کے مقابلے میں زیادہ محبت رکھتے ہو۔ سرکار کی پسند کو دوسرے کی پسند پر فوقیت دے دو، جو مخالف پسند ہے اس پہ فوقیت دے دو، تو اس بات کا ثبوت ہوگا کہ تم نبی سے زیادہ محبت کرتے ہو دوسروں سے کم۔ اور یہی معاملہ پھر تیسرا ناپسندیدگی کے معاملات میں ہوگا۔ تو اب اگر میں بھی محاسبہ کرتا ہوں، آپ بھی غور و تفکر کریں، کیا ہم ایسا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ایک حکم دیں تو ہم اس کے مقابلے میں سارے احکامات فراموش کر دیں؟ آپ کی پسند ہمیں پتہ چل جائے تو دوسرے تمام اپنی چاہے ذاتی پسند ہو چاہے دوسروں کی، اس کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، سرکار کی پسند چلے گی۔ اور آپ کی ناپسندیدگی والے اعمال ہمیں معلوم ہو جائیں تو ہم ان کو فوراً ترک کرنے پر آمادہ ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ نبی کا حکم بعد میں، پہلے دوسروں کا حکم، نبی کی پسند بعد میں، پہلے دوسروں کی پسند، آپ کی ناپسندیدگی کا لحاظ بعد میں، پہلے ان لوگوں کی ناپسندیدگی کا لحاظ کریں گے۔ تو پھر آپ کس منہ سے جا کر میدان معاشر میں سرکار سے ہم یہ کہیں یا رسول اللہ ہماری شفاعت کیجیے؟ دنیا میں تو اب دیکھیں نا، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، میں اکثر حصی مثالیں دیتا ہوں۔ آپ کی اولاد ہے، آپ اسے کہتے ہیں بیٹا یہ مت کرو، آپ کی نہیں مانتا، آپ کے دشمنوں کی جا کے مان لیتا ہے۔ جو چیز آپ کو پسند ہے وہ نہیں کرے گا، دشمنوں کی بات کی جو پسند ہے وہ کرے گا۔ جو آپ کو ناپسند ہے وہ کبھی نہیں چھوڑے گا، جو دشمن ناپسند کرتے ہیں ان کو چھوڑ دے گا، اور یہ آپ کو پتہ بھی چل گیا۔ کیا ایسی اولاد کے لیے آپ محبت کے جذبات رکھیں گے؟ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ لیکن یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ بس ہم ان سے دور بھاگتے ہیں اور انہیں ہم پر پیار آتا ہے۔ لیکن ہمیں خود سوچنا چاہیے، یہ مروت والا معاملہ نہیں ہے، اس میں گرفت کے پہلو بھی ہیں اور یہ مروت کے خلاف بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا